बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 48 इस्लाम इज़ लाज़मी। इस्लाम में औरत का मकाम एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। ये टॉपिक हमारा चल रहा था हकूक़ ज़ौजैन के हवाले से, जिसमें हमने एक लेक्चर हकूक़ ज़ौजैन का दिया, आपको टेक्स्ट बुक से ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन को मेंशन किया था। लेक्चर नंबर जो आपका 46 था वो ख़ावंद के हकूक़ पर, 47 बीवी के हकूक़ पर। तो अब हमारा लेक्चर नंबर 48 है। तो ये उस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका है। अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि इस्लाम में औरत को क्या मकाम दिया गया है, तो उस सूरत में आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब इस्लाम में औरत को क्या मकाम दिया गया है, इससे पहले कि हम इस्लाम में औरत का मकाम बताएं, तो ज़रूरी है कि पहले हमें देखना है कि इस्लाम से पहले औरत की क्या हैसियत थी, बतौर माँ उसकी क्या हैसियत थी, बतौर बहन उसकी क्या हैसियत थी, बतौर बेटी क्या हैसियत थी, बतौर बीवी क्या हैसियत थी। और इसके अलावा दीगर मज़ाहिब में औरत के बारे में क्या नज़रियात दीगर मज़ाहिब में लोगों के थे, और अब भी दीगर मज़ाहिब में औरत के बारे में क्या नज़रियात पाए जाते हैं। और आखिर में इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम इन तमाम पहलुओं से हटकर इस्लाम औरत को बतौर माँ, बहन, बेटी और बीवी क्या हैसियत देता है, क्या मकाम देता है, इस्लाम में औरत का क्या मकाम है। इंशाल्लाह लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह कंपेयर भी कर सकेंगे कि इस्लाम से पहले औरत की क्या हैसियत थी, दीगर मज़हब में औरत की क्या हैसियत है, और इस्लाम में औरत को क्या मकाम दिया गया है। तो इंशाल्लाह हम एक तफसीली लेक्चर देंगे। आप लोग बेटे इसके नोट्स तैयार करें, और जो वर्डिंग मैं आपको दूंगा आप उसे नोट करें। अब इससे पहले कि हम मतलब इस्लाम से पहले जो औरत का मकाम था उसको डिस्कस करें, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मज़ाहिब में जो हिंदू मज़हब है, ये तकरीबन तमाम मज़हब में बहुत ज़्यादा पुराना मज़हब है। ये हिंदू मज़हब तो एक कदीम मज़हब है ये। तो इसके अंदर औरत के बारे में क्या नज़रियात पाए जाते हैं। इस मज़हब में औरत को अच्छा नहीं समझा जाता, हिंदू मज़हब में औरत को अच्छा नहीं समझा जाता। इसके इस मज़हब की किताब है, जो कानून की किताब है, लॉ की इनकी किताब है, उसके अंदर ये तहरीर मौजूद है और लिखा है। ये एक कोटेशन बना लें बेटा आप। आग, पानी, जाहिल मुतलक, शाही ख़ानदान और औरत, ये सब हलाकत का बायस होते हैं। इनसे हमेशा होशियार रहना चाहिए। ये हिंदू मज़हब की लॉ की किताब है, उसमें ये तहरीर लिखी हुई है। इसके अलावा एक और जगह पर भी ये अल्फाज मौजूद हैं। लिखा हुआ है तकदीर, तूफ़ान, मौत, जहन्नम, जहर और जहरीले सांप, इनमें से कोई चीज़ इस कदर ख़राब नहीं जितनी कि औरत ख़राब है। हिंदुओं को एक किताब है बहुत मशहूर, और इनके यहाँ एक बहुत मोतबर किताब है, ये रामायण। उसमें तुलसीदास लिखता है कि ढोर, शूदर, मोरख और नारी। ढोर कहते हैं जो ढोर जानवर होते हैं, शूदर जो है ये इनके यहाँ एक नीच ज़ात है, और मूरख ग़ुलामों को कहते हैं, और नारी जो है ये औरत को कहते हैं। तो रामायण में तुलसीदास लिखता है ढोर, शूदर, मूरख और नारी यानी औरत पिटने के लिए पैदा हुए हैं, पिटने के लिए पैदा हुए हैं। इसके अलावा अगर हिंदुइज़्म में एक और चीज़ देखें तो इनके अंदर एक सती की रस्म है। सती की रस्म अब भी पाई जाती है। तो इनके जो इस मज़हब के जो बहुत ज़्यादा मतलब वो देहाती किस्म के या मतलब इस तरह के लोग होते हैं, उनमें अब भी ये एक रस्म पाई जाती है, सती की रस्म। इसमें रस्म में खावंद के फौत हो जाने के बाद औरत को भी ज़िंदा रहने का हक़ नहीं दिया जाता, उसका भी बनाव सिंगार करके खावंद के साथ उसे भी जला दिया जाता है। तो ये हिंदू मज़हब में आप देखें कि क्या रवैया पाया जाता है औरत के हवाले से, नज़रियात कैसे हैं और फिर उनका अमल भी कैसा है।
اس طرح ایک اور مذہب ہے بدھ مت. بدھ مت میں بھی عورت کے بارے میں عجیب و غریب نظریات ہیں. تو بدھ مت میں یہ تحریر پائی جاتی ہے کہ جس طرح مچھلی گہرے سمندر میں چلی جاتی ہے اتنی ہی گہری عورت کی چالیں ہیں. وہ ایک ایسی ڈائن ہے جس کے بہت مکر ہیں، جس کے نزدیک سچ جھوٹ ہے اور جھوٹ سچ ہے. عورت کبھی نروان کہتے ہیں نجات کو، عورت کبھی نروان حاصل نہیں کر سکتی. یہ بدھ مت کے نظریات ہیں. اس طرح ایک مذہب یہودیت ہے، ایک ظالم مذہب ہے یہ. اس مذہب میں جو ان کے نظریات ہیں عورت کے بارے میں وہ بھی بہت زیادہ ظالمانہ ہیں. سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ میں بتا دوں آپ کو کہ اب تک بھی اس مذہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ عورت کی شادی جس مرد سے ہوتی ہے اگر وہ مرد ظالم ہے، عورت پر کتنا ہی ظلم و زیادتی کیوں نہ کرے، عورت اس سے علیحدگی حاصل نہیں کر سکتی، خلا کا حق نہیں پایا جاتا. عورت نہ خاوند سے طلاق لے سکتی ہے نہ اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے، بس جس سے شادی کر لیے زندگی بھر اس کی ظلم و زیادتی کو برداشت کرے گی. یہودیت میں یہ عورت کے ساتھ ایسا نظریہ پایا جاتا ہے. اب یہودی مذہب میں بھی عورت کا کوئی مقام اور عزت نہیں ہے. ان کے نزدیک عورت مکار، بد نیت اور نسل انسانی کی دشمن ہے. آدم اور حوا کے قصے میں حوا اور آدم لکھتے ہیں کہ حوا جو ہے آدم کو بہلانے والی ہے اور قصور حوا کا تھا، آدم بے قصور تھا. یہ مطلب ان کے نظریات ہیں. عیسائیت دیکھیں، عورت کی حقارت کے بارے میں جو نظریات عیسائیت میں پائے جاتے ہیں وہ سب یہودی مذہب سے لیے گئے ہیں. عورت عیسائیت میں ایک ناگزیر برائی، پیدائشی وسوسہ، ایک مرغوب آفت، ایک خانگی خطرہ اور ایک خوبصورت مصیبت ہے. تو عیسائیت کی ایک کتاب جو انجیل ہے، مطلب یہ وہ انجیل نہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، یہ وہ کتاب ہے جس کو انجیل کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے جو اضافی باتیں لکھی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت موت سے زیادہ طلق ہے، خدا کا محبوب اسے ہاتھ نہیں لگائے گا. تو اس طرح مختلف مذاہب میں عورت کے حوالے سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. اب ہم دیکھیں اگر اسلام سے پہلے جو عرب معاشرہ تھا اس میں عورت کا کیا مقام تھا. اسلام سے پہلے اگر عرب معاشرے میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا، وہ لوگ عورت کے وجود کو ذلت کا باعث سمجھتے تھے. بچیوں کی پیدائشی طور پر انہیں زندہ درگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور وہ بچی کے زندہ رہنے کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ اگر گلا گھونٹ کر دفن کریں گے تو کچھ وقت لگ جائے گا. تو وہ اتنا بھی اپنی بچیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہ ایک بچی کی پیدائش پر ان کا رویہ تھا. تو اسلام نے اس رویے کو ختم کیا. اب اسلام سے پہلے ان لوگوں کے جو رویے تھے، ایک ماں کے حوالے سے عورت کو ماں کے حوالے سے جو ہے کیا اس کا رویہ تھا اسلام سے پہلے کہ ماں کے ساتھ بھی بہت زیادہ مطلب غیر اخلاقی ماں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا تھا. ماں کے ساتھ بھی مار پیٹ کا معاملہ ہوتا تھا، جسمانی سزا دی جاتی تھی. ان کے ساتھ کوئی مطلب ماں والا سلوک نہیں کیا جاتا تھا. تو اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں ماؤں کو جو مقام دیا اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. یعنی ماں کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن جس وقت اللہ کے رسول تشریف لائے، اسلام آیا، تو اسلام میں ماں کو جو مقام دیا گیا بحیثیت ماں، جو عورت کا مقام دیا گیا ہے، تو اس حیثیت سے دیکھیں اگر تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی بھی اس بات کو ثابت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ
رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ کے پاس آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے۔ اب عورت کو بحیثیت بیٹی دیکھیں۔ آپ کو پہلے سن چکے ہیں کہ بیٹی کے اعتبار سے بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کئی دن تک سوگ منایا تھا، گلے لگ کے روتے تھے کہ ہمارے گھر میں مصیبت پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو گھر کے لیے رحمت قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی پروف بھی کیا اور فرما دیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس طرح ایک اور روایت بھی ملتی ہے، حضرت انس سے روایت ہے نبی پاک نے فرمایا جس کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے تو بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ پھر فرمایا جس شخص نے 2 بیٹیوں کو پالا اسے جنت میں میرا قرب نصیب ہوگا، یعنی وہ میرے قریب ہوگا۔ تو یہ دیکھیں ایک بیٹیوں کی پرورش کرنا، بیٹیوں کی دیکھ بھال کرنے پر اتنی فضیلت اور اتنا یعنی کہ اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا اللہ کے رسول کی طرف سے، اسلام کی طرف سے۔ اسلام کو یہی مقام دیا گیا اسلام میں بیٹی کو۔ عورت کو بحیثیت بہن دیکھیں اگر، تو اسلام نے عورت کو بہن کی حیثیت سے مساوی حقوق دیے ہیں، کیونکہ عزت کا مقام اور مرتبہ برابر ہے، بھائی کو بہن پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ بہن کی حیثیت سے اسلامی معاشرہ کے دور اول میں عورت کی عظمت و وقت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ واقعہ ہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ آپ کے پاس تشریف لائیں، حاضر ہوئیں، تو آپ اس کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور بہت عزت و احترام سے پیش آئے۔ تو یہ ایک بہن کا مقام۔ اس طرح عورت کو اگر بحیثیت بیوی دیکھیں تو بحیثیت بیوی عورت ہمیشہ ہی مظلوم رہی ہے۔ معاشرے میں بیوی کے فرائض تو متعین کر دیے گئے تھے مگر اس کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا۔ اسلام نے عورت کو بحیثیت بیوی بہت سے حقوق عطا کیے جن کا ادا کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسلام سے پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اسلام نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرما دیا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ کہیں قرآن مجید میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح گزران کرو، گزر بسر کرو۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول کریم سے پوچھا یا رسول اللہ بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو خود کھائے وہی اسے کھلائے، جو خود پہنے وہی اسے پہنائے، نہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے نہ اسے برا بھلا کہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے بیوی کے حوالے سے۔ اسلام سے پہلے عورت کو کوئی معاشی تحفظ حاصل نہ تھا، اسلام نے عورت کو معاشی تحفظ بھی عطا کیا۔ معاشی لحاظ سے عورت جب کسی کی بیوی ہوتی ہے تو بطور بیوی شادی کے پہلے ہی دن، شادی کے وقت ہی اس کے لیے ایک معاشی تحفظ کے طور پر اس کا حق مہر مقرر ہوتا ہے جو اسے معاشی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پھر عورت کا اسلام سے پہلے اسے معاشی تحفظ حاصل نہیں تھا، کسی مال جائیداد میں اس کا حصہ نہ تھا، اسلام نے اسے یہ تحفظ بھی دیا، اپنے باپ کی جائیداد سے بھی اسے حصہ دیا، اپنی ماں کی جائیداد سے بھی اسے حصہ دار ٹھہرایا،
اپنے بیٹوں کی جائیداد سے بھی اسے حصہ دار ٹھہرایا، اور اپنے خاوند کی جائیداد سے بھی اسے ترکے سے اسے حصہ دار ٹھہرایا۔ تو اس طرح عورت کو معاشی لحاظ سے بھی تحفظ فراہم کیا گیا۔ تو اسلام نے ہر لحاظ سے عورت کو مطلب تحفظ بخشا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو مار پیٹ کا نشانہ بنایا تھا۔ اسلام میں سے پہلے عورت کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی جاتی، لیکن اسلام نے کیا تعلیم دی؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اس کو ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر کام کروایا کرتے، ان کی ہیلپ کیا کرتے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عورت کے ساتھ ظلم و زیادتی تو بہت دور کی بات، اسلام نے تو امور خانہ داری میں بھی بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی ترغیب دلائی ہے کہ اس کی مدد اور معاونت کی جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ان کو جو ایک عزت دی، وہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاملات میں امور خانہ داری میں اپنی ازواج مطہرات سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس بات کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ عورت کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ عورت کے ساتھ خاوند جو ہے وہ اپنے گھر کے معاملات میں مشاورت بھی کرے، اس سے اس کی عزت بڑھتی ہے۔ اس طرح عورت کو یہ مقام بھی دیا گیا۔ تو اگر ہم ایز اے ہول دیکھیں تو اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہ تھی، نہ بطور ماں، نہ بطور بہنیں، نہ بطور بیٹی، نہ بطور بیوی، کسی حیثیت کے اعتبار سے کوئی عزت نہ تھی۔ اور دیگر مذاہب میں اب بھی عورت کے بارے میں کیا نظریات ہیں وہ بھی ڈسکس کیے تھے ہم نے، لیکن اسلام وہ دین ہے جس نے عورت کو ہر پہلو کے اعتبار سے عزت بخشی اور معاشرے میں ایک مقام دیا اور مرد کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ یہ اسلام میں عورت کا مقام ہے۔